बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन के बाद एहतजाज भी जारी है और साथ साथ एहतजाज करने वाली जमातें पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं, हल्फ उठा रही हैं और पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा भी बन रही हैं। कुछ ही देर बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो जाएगा, लेकिन शहर कराची के अंदर भी एहतजाज आज हुआ, जिस पर पुलिस ने कुछ लाठी चार्ज भी किया और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलसल रोड्स बंद कर दी थी, जिसके बाद वहाँ से मुजाहिरीन को हटाने के लिए पुलिस ने शेलिंग भी की। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अमूमी राय पाई जाती है। वो राय ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद अब तक जो है उनकी मखसूस नशिस्तों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। KPK के अंदर मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता मखसूस नशिस्त का आज ऐलान कर दिया गया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्ता अरकान असम्बली अब भी इस बात के इंतज़ार में हैं कि वो आज़ाद हैसियत से जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता थे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इसलिए शामिल हुए कि उन्हें किसी न किसी पार्टी में बहरहाल जाना था, लेकिन उनकी मखसूस नशिस्तों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर आके पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेगी, किसी किस्म की शायद एजिटेशन पार्लियामेंट के अंदर ना हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे ही वाक़यात देखने को मिले पंजाब असम्बली के अंदर कि जिस किस्म की तकारीर की गई, नारेबाजी की गई, और ये दोनों तरफ से हुई। इस वक्त जो हुकूमत बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नवाज, उनकी तरफ से भी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उनकी तरफ से भी इसी किस्म का एहतजाज देखने को आया। क्या पार्लियामेंट के अंदर आके भी इसी किस्म की अगर धींगा मुश्ती होती रहती है तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? कानून साजी कैसे हो सकेगी? हुकूमतें अपना काम कैसे करेंगी? और दूसरी तरफ अगर वफाक के अंदर भी ऐसा ही एहतजाज देखने को मिलता है तो फिर 2018 से जो 2023 तक जो कुछ हुआ, या 2013 से 2018 तक जो कुछ हुआ, उसी को दोबारा से रिपीट होता हुआ ये कौम देखेगी, या हम किसी मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ सकेंगे? ये सवालात हैं, अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नजम अली खान साहब स्टूडियो में। नजम साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। समीना पाशा साहबा सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब भी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। नजम अली खान साहब, हम कुछ सीख पाएंगे? एहतजाज यकीनी बात है, हक़ है, जिसको भी इस बात पे गिला है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ऐसे एहतजाज करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोड्स बंद कर देंगे, कराची के अंदर रास्ते बंद कर देंगे, पुलिस को हटाना पड़ेगा वहाँ से, फिर पुलिस की तरफ से अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी जिस पे फिर आवाज़ भी उठेगी कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अगर पुरअमन एहतजाज के साथ साथ पार्लियामेंट, सारा निज़ाम हुकूमत चलना शुरू हो जाए, उससे बेहतरी के कोई इम्कानात आपको नज़र आते हैं? मलिक साहब, मैं आपको आज और कल की बात नहीं करूँगा, मैं पिछले 25 बरस की कम से कम आपसे बात करूँगा और 30 बरस की बात करूँगा। 1997 के इंतखाबात देख लें, 2002 के देख लें, 2008 के देख लें, 2012-13 के देख लें, 18 के और अब 24 के। मतलब कोई रोता है तो रोए, कोई चीखता है तो चीखे, कोई पीटता है तो पीटे, जो भी जिसने करना है करे। असम्बली तो यही चलेगी और उसके लिए सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। आज स्पीकर का इंतखाब डिप्टी स्पीकर का हो गया, वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान 28 तारीख को उनके इजलास हो जाएंगे, सिंध असम्बली का इजलास जो है वो हो चुका, वहाँ पर हलफ हो चुका। और मैं आपको सदर का इंतखाब 9 मार्च को हो जाएगा जी, सदर का इंतखाब 9 मार्च को हो जाएगा। तो एक सिस्टम जो है वो तो चलने लग पड़ा है और इसी सिस्टम ने आगे चलना है। और जहाँ तक बात की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो बड़ा एहतजाज कर रही है और बड़ा हमेशा से करते चले आए हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह लें आप या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कह लें, उनके पास बड़ा मार्जिन है कि वो एहतजाज करने की कैपेसिटी या सोशल मीडिया पे बात करने की कैपेसिटी कहीं ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि क्या होगा क्या। आज बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी एक दिलचस्प उसने फ़िक्रा और बड़ा दिलचस्प मामला उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना चाहती थी। उन्होंने एक कमेटी भी कायम की और ये भी कहा कि हम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। और इस साफ इनकार का मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि पार्लियामेंट में किसी दो जमातों ने तो आप खैर मिलना था, हंग पार्लियामेंट थी,
ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے شہباز شریف کو واضح طور پہ ایک راستہ دے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا, مسلم لیگ نون کے پاس بھی آپشن نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے. تو جو کچھ ہوا وہ بانی پی ٹی آئی جو تھے ان کی مرضی سے ہوا, ان کی ہدایات پہ ہوا, اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال بنے کہ ان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم بنے. لیکن نجم صاحب سوال اپنی جگہ پہ ہے, کیا ان حالات میں گورننس بہتر ہو سکے گی, عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ مطلب سیاسی عدم استحکام تو رہے گا, اور چائے کی پیالی میں طوفان اس قسم کے اٹھائے جاتے رہیں گے. جیسے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کر دی گئی, اور اس قسم کے اور کوئی دھرنے کر لیں گے, لیکن میں نے آج تک اس کا جو جواب آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر کمیونیکیشن تھی کل انہوں نے دے دیا, بڑا واضح دے دیا. انہوں نے کہا ہم تو نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. مطلب اصل جو آپ کا سوال ہے کہ آگے کس طرح ہم چلیں گے, تو مطلب ہم جو ہے آگے چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک نمبرز گیم میں بالکل کلیئر ہیں. وہ اپنی حکومت چلائیں گے, اپنی حکومت چلائیں گے, اور اسی طرح چلے گی. پی ٹی آئی کی مرضی ہے, سنی اتحاد کونسل ایس آئی سی کی مرضی ہے, وہ بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھے, نہیں بیٹھنا چاہتی تو دھرنوں میں. اور میں آپ کو آخری بات ایک دوسرے دوستوں کی طرف جانا ہوگا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اپوزیشن کا کوئی ایسا احتجاج کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل نہ ہو. اگر تو پشت پناہی, بلکہ آپ 2013-2014 میں چلے جائیں, پشت پناہی کے باوجود معاملہ نہیں ہے, اب تو اسٹیبلشمنٹ کے باوجود ساتھ ہوگی نہیں آنے والی حکومت. سمینا پاشا صاحبہ, کیا آپ کو لگتا ہے افراتفری ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں, وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, معاملات بہتر ہو سکیں گے؟ کیونکہ عام آدمی کو تو مسئلہ ہے کہ حکومت آ گئی ہے, گورننس بہتر کرے, ان کے مسائل حل کرے, غربت میں کمی لے کر آئے, مہنگائی کنٹرول کرے, روزگار کے مواقع فراہم کرے. لیکن ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کبھی احتجاج کی آڑ میں جو ہے وہ عوام کے پارسل ضائع کر دیتی ہے, پھر کہتی ہے جب آپ دوبارہ حکومت میں آئیں گے, اکثریت کے ساتھ آئیں گے, پھر مسائل حل کریں گے. عوام تو بیچارے وہی کھڑے رہتے ہیں. جی شکریہ آپ کا ملک صاحب. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ کہ ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیشہ سے یہ بات ابھی ولی خان صاحب نے بھی جو بھی کہی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ دھاندلی کے الزامات بھی ہمیشہ ہر الیکشن کے اوپر لگتے رہے ہیں. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور انفارچونیٹلی میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں جس کی طرف آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بے چینی, عدم استحکام نظر آتی رہے گی, اور ہم شاید جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عوام کو کوئی ایڈریس کرے, عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکے, وہ شاید ہمیں اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک دو چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. دیکھیے ہماری اصل پرابلم یہ کیوں ہے کہ ہم یہ کیوں اسی سائیکل میں بار بار چل رہے ہیں, اس بات کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے نا. کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ یہ ہماری سائیکل میں کوئی پرابلم ہے تو ایک دفعہ کیوں نہ اس سائیکل کو ذرا ٹھیک کر ہی لیا جائے, سائیکل کے بجائے ذرا لائن سیدھی ہی کر لی جائے. کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کریں گے, اور پھر ہمیشہ وہی ہم رونا بھی سنیں گے دھاندلی کا, پھر اس کے بعد ہمیشہ ہم یہ سنیں گے کہ اب کی بار موقع ملے گا تو بچہ. تو ایک دفعہ ہمیں چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. یہ ہنگ پارلیمنٹ تھی نہیں, یہ ہینگ کر دی گئی ہے پارلیمنٹ بیسیکلی. اس کے اندر جو میجورٹی تھی اس کو مائنورٹی میں بدلا گیا, جس کے بہت سارے شواہد ہیں. صرف یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہی کہ جی پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے, پی ٹی آئی کلیم کرے یا کوئی بھی اور کلیم کرے, ہمیشہ پارٹیاں کلیم کرتی ہیں, اس کی میں اوپر بات ہی نہیں کر رہی. بات میں یہ کر رہی ہوں کہ جو چیزیں, جو شواہد, جو گراؤنڈ پر چیزیں موجود ہیں, جو رپورٹرز نے رپورٹ کی ہیں, جو یہاں پر فارم 45 کہہ رہا ہے, جو فارم 47 کہہ رہا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا نے لکھ دیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا نے آبزرو کیا ہے, یہ سب چیزیں, اور خود جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں, وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں, وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, وہ اور پی ایم ایل این کے اندر سے بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ جیت رہے تھے اور انہیں ہروایا گیا. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, اور یہ کوئی 2-4 نشستوں کی بات نہیں ہے ملک صاحب کہ جس کے اوپر میں کہیں کہ چلو بھی 2-4 نشستوں میں ہمیشہ ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, آگے بڑھیں. پرابلم یہ ہے کہ اس میں پورا ایک مینڈیٹ جو ہے, جو یعنی کسی اور کی حکومت بن سکتی تھی اگر یہ ان کا کلیم درست مان لیا جائے تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے. تو یہ 2-4 نشستوں کی بات نہیں ہے کہ اس کو رون کر آگے بڑھ دیا جائے, باقی معاملات دیکھے جائیں. بالکل درست بات ہے یہ کہ اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ہی چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آگے بات بھی ہونی چاہیے, بات بھی بڑھنی چاہیے, لوگوں کے جو عوامی مسائل ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے. لیکن یہ بھی ایک عوامی مسئلہ ہے, ہم اس کو کیوں نہیں عوامی مسئلہ سمجھتے کہ جس نے جس کو ووٹ دیا ہے, لیکن سمینا صاحبہ میری آپ سے گزارش ہے, سمینا صاحبہ اگر 2018 کے انتخابات کے بعد پریس کانفرنس نکال لیں تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا کہ کہا گیا میرا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا,
اس وقت RTS ہمارا بٹھا دیا گیا، ہمارے لوگوں کی ٹکٹیں واپس کر لی گئیں، ہمیں محکمہ زراعت والے الیکشن سے روکتے رہے. یہ سارا سیناریو اس وقت بھی تھا، لیکن سلیکٹڈ کا نعرہ بھی دے دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو. لیکن حکومت چلتی رہی، حکومت بن گئی، حکومت چلنا شروع ہو گئی. اللہ یہ کہ عمران خان صاحب کہیں اور جا کے ٹکر نہ مارتے تو شاید ان کی حکومت جو ہے اب تک جو ہے وہ اس وقت اپنی مدت پوری کر لیتی. جی آپ کی بات درست ہے، اور شاید ایسا ابھی ہم یہ والی حکومت میں بھی دیکھیں کہ شاید یہ چلے بھی جائے، مشکل میں چلے، جیسے بھی چلے، شاید کوئی پرفارم کر سکے، شاید نہ پرفارم کر سکے، جو بھی ہو پتہ نہیں کتنی دیر چلے، یا یہ بھی کہیں 2-3 سال کے بعد جا کے کہیں ٹکر مار لیں، یا پھر ٹکر مارنے والے خود ہی ان کو پیچھے سے لات مار دیں. اب یہ تو بات کی بات ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن اصل کہانی یہی ہے نا، مسئلہ یہ ہے ملک صاحب، میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ کیوں اس چیز کو سارٹ آؤٹ نہ کر لیا جائے کہ بھائی آپ لوگ صاف شفاف ایک بالکل جس کو کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، تاکہ یہ روز روز کا جو بار بار ہر الیکشن کے اوپر ہم مسئلہ دیکھتے ہیں یہ نہ ہو. 2018 کے انتخابات میں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، RTS بھی بیٹھا، بہت ساری بے قاعدگیاں بھی ہوئیں، لیکن PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، کبھی انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا، کم از کم میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اسپیسیفکلی حلقہ ہے، یہ ہمارے پاس فارم 45 تھے، یہ RTS بیٹھنے کے بعد رزلٹ یوں چینج ہو گیا. یہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے 10 سے 12 سیٹوں کے فارم 45 دیکھے ہیں، رزلٹ اس میں اور ہیں، 47 میں رزلٹ کچھ اور ہے. تو اس لیے وہ یہ اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ جی یہ حلقے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ ثبوت ہیں اس کے، اور یہ شواہد ہے. پرابلم کیا ہے کہ کوئی ثبوت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی فورم نہیں مل رہا ہے. اب الیکشن ٹریبونلز میں مسئلہ جائے گا، اور وہاں پہ تقریباً آپ دیکھیے کہ پنجاب کے حد تک اگر ہم بات کریں تو 400 اپیلیں ہیں اور 2 جج صاحبان ہیں. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ 2 جج صاحبان 400 اپیلوں کو کتنے سالوں میں نمٹائیں گے، تو وہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو جو ہمارے فورمز ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جلدی فیصلے نہیں. ٹھیک ہے. لیاقت شوانی صاحب ابھی جو بات کر رہی ہیں سمینہ پاشا صاحبہ کہ جی لمبا ایک پروسیس ہوگا، معاملات چلتے رہیں گے. قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے بنے، میرے خیال میں ان کا معاملہ بھی چلتا رہا. 52-50 ہزار ووٹ ان کے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے، ان کے مخالفین چیختے رہے، لیکن وہ اسٹے آرڈر کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر بھی رہ گئے. یہ معاملہ کوئی آج کا معاملہ ہے؟ دوسرا میرا بڑا ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، باقی مہمانوں سے بھی یہی سوال میں ضرور پوچھوں گا. اگر ملک کی جمہوری جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ اتحاد کر لیتی، اتفاق کر لیتی، تو شاید کسی چوتھے فریق کا کوئی راستہ نہ بنتا. جب ساری سیاسی جماعتیں خود چاہتی ہیں ہمیں لے آئیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر اس کے نتیجے میں جمہوریت و پارلیمنٹ مضبوط کیسے ہوگی؟ خان صاحب جیل میں ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں آرمی سے. جب آپ کہیں کہ جی ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، جمہوری سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، پھر اس کے نتیجے میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم یا منیمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں منیمائز کوئی نہیں کرنا چاہتا، اسٹیبلشمنٹ کے دکان پہ جو ہے یہ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کے مطابق اسپیسیفک ٹائم اینڈ اسپیس میں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ٹھہرتا ہے، وہاں پر اس پہ کوئی تنقید بھی نہیں ہوتا، اور اس کے دفاع میں وہ جو بینیفیشری جماعت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جو لوزنگ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ تنقید کرتا رہتا ہے. یہی ہمارا ہسٹری رہا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی نصر اللہ ملک صاحب کہ ساری جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ جاتی اور الیکشن سے قبل ہی کوئی کنسنسس ڈیولپ کر دیتا اور منیمم ایجنڈا پہ اتفاق کی رائے ان کا ڈیولپ ہو جاتا، تو میرے خیال میں یہ صورتحال نہ بنتی. اور 2018 اور 24 کے انتخابات میں مجھے تو صرف اتنا ہی فرق نظر آ رہا ہے، اس وقت فارم 45 کا رولا تھا اور اس وقت فارم 47 کا ہے. اس وقت یہ تھا کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے، فارم 45 میں جو ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہے اس دفعہ وہ فارم 45 پہ پیرا دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن 45 میں کوئی ایشو کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور جو ایشو ٹھہرا وہ 47 میں، اور اب سب جو ہے فارم 47 کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور جب تک سیاسی جماعتیں میچور نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کو ڈیموکریٹک اسپیس نہیں دیتے، ڈیموکریٹک ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتے، یہ معاملات رہیں گے. اور پاسٹ میں بھی اس طرح کی شکایتیں رہی ہیں. اس دفعہ صرف یہ ہے کہ مسئلہ تھوڑا تیز ہو گیا ہے، اور پورے ملک میں دھاندلی کے خلاف جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں
وہ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئی ہے. اور سسٹم میرا تو بڑا ایک بنیادی سا ایک سوال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر مل بیٹھ کر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کریں، جو وزیر اعظم اپنے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملائے، جو پارلیمنٹ کی اس کمیٹی میں شریک نہ ہوں کہ اس میں اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی مہم چلوائیں. آپ تصور کیجئے اس وقت سوشل میڈیا پہ جو دونوں طرف سے جن گالیوں کی برسات ہے وہ شاید سوچی بھی نہیں جا سکتی. ملک کے سینئر ترین صحافی ملک سے باہر بیٹھ کے جو کچھ لکھ رہے ہیں. آج ایک شخص نے، میں بڑا احترام ان کا، بڑے بزرگ ہیں شاہین سبائی صاحب، ان کا ٹویٹ پڑھ لیجئے، اس سے گندی زبان، اس سے زیادہ گالیاں میرے خیال میں، اس سے بےہودہ حرکت عمر کے 85 سال اس بابے سے شاید توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن یہ ماحول جب ہوگا تو پھر مجھے بتائیے کہ پارلیمان جمہوریت مضبوط کیسے ہو؟ گالیاں دینے پہ نکلے ہوئے ہیں. دیکھیں گالیوں سے آگے بڑھ کے تصادم بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اپنا بالکل ویژن کلیئر کر دیں کہ آیا وہ ایک سول رائٹس موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، کوئی انقلابی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کا جو رخ ہے وہ انقلاب ہے اور ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیتے، انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے، پارلیمان مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر اس فریم آف مائنڈ میں اپنے کارکنان کو اسی تحریک کی طرف جو ہے وہ موبلائز کریں اور پھر الیکشن نہ لڑیں. اگر الیکشن لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر پارلیمان کا اپنا ڈیکورم اور ڈسپلن ہے، اس کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، اس ڈسپلن کو آپ نے فلفل کرنا ہے. آپ کسی کورٹ میں جاتے ہیں، بھلے آپ ایگریوڈ ہیں، بھلے لیکن آپ کو کسی سسٹم میں رہ کے بات ہی تو کرنی ہے، ہی لگنا ہے کسی کورٹ سے، لیکن کورٹ کے اندر جا کے اس ڈسپلن ڈیکورم کو جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. شہوانی صاحب میں ایک بریک لے لوں، ایک کمرشل بریک پروگرام ہے نا، میں بڑی معذرت ایک بریک لے لوں، کمرشل بریک واپس آتے ہیں. یہ موضوع بھی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت جو سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ ہے، ڈائلاگ ہے، وہ جس حد تک نفرت انگیز مہم پر جا پہنچا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، پھر ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو گرفتار کیوں کیا گیا. کیا جو الفاظ اداروں کے بارے میں، اداروں کے سربراہان کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں جو آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا کسی قوم کے اندر اس قسم کے الفاظ سنے بھی جا سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.